بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاء محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محمدهم أجمعين ولعنة دائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات سن 1444 ہجری کا یہ اشر محرم کی ان مجالس کا اس ماہ بارگاہ میں بڑی شان سکینہ کے اس ماہ بارگاہ میں کل جو سلسلہ سنن شروع ہوا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا سرنامہ کلام کی آیت سورہ روم کی آیت ہے. سورہ مبارکہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اور اس 30ویں سورے کی یہ جو آیت ہے یہ آیت بھی آیت نمبر 30 ہے. ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. پاک پروردگار اپنے پاکیزہ کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا کہ میرے حبیب آپ یکسو ہو کر اپنے رخ کو دین خدا کی طرف مرکوز رکھے رہیں. وہ دین کیا ہے؟ فرمایا فطرت اللہ. وہ اللہ کی ایک فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کہ جس فطرت پر خالق نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ ہے. اللہ کی تخلیق میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں. ذالک الدین القیم یہ دین محکم ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے ہیں. صلوات پڑھیے لوگ محمد اللہ. اس پر میں نے آپ کو بیان کرنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سامعین کا اپنا بھی ایک مزاج ہوتا ہے, ان کی بھی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے, طبعی میدان اور طبعی رجحان ہوتا ہے کہ
ज़्यादा शौक से सुने, मगर मिंबर पर आने वाला अगर ये चीज़ मलहूज़ निगाह रखे कि आप क्या पसंद करते हैं, तो ये पढ़ने वाले की कमज़ोरी होती है, ये पढ़ने वाले का नक्स है, क्योंकि पढ़ने वाले को खुद ये ज़्यादा बेहतर मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या बयान करना है। बिस्मिल्लाह। अगर ज़ाहिरन आपका ज़ौक़ जो है वो कुछ और भी है, तो पढ़ने वाले को आपके ज़ौक़ का नहीं, अपने वजीफ़े का एहसास होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि सामीईन का इल्म और फ़हम और बसीरत और मारिफत और उस साहिब मिंबर के बराबर तो नहीं है। तो जिसने लोगों को रहनुमाई करनी है, वो अगर लोगों के पीछे चलना शुरू कर दे तो वहीं से बिगाड़ पैदा हो जाए, वहीं से मुश्किल पैदा होती है। लिहाजा कोशिश करूँगा कि दीन फहमी की क्लासें हैं, कुरान फहमी की क्लासें हैं, ज़िक्र हुसैन के सदक़े में सरकार सैयद शुहदा की बेमिसाल और लाजवाब कुर्बानी के सदक़े में ये जो 10 रोज़ा मजालिस हैं, ये 10 दिन की दीन फहमी की क्लासें हैं, इल्म फहमी की क्लासें हैं, कुरान फहमी की क्लासें हैं, ये दीन शनासी का कोर्स है। एक शॉर्ट टर्म कोर्स जो होता है ना, ये दीन शनासी का कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स है। तो 10 दिन के अंदर मेरे सामने हर क्लास के लोग हैं, तो ऐसी जनरल और जामे बात हो कि जिससे हर किसी को फ़ायदा पहुँचे, पढ़े लिखे लोगों को भी फ़ायदा हो जाए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए, सबके लिए फ़ायदा हो जाए। और ऐसा एजाज़ सिर्फ सरकार सैयद शुहदा के ज़िक्र के सदक़े में जो मजालिस होती हैं, ये उन्हीं मजालिस का ये एजाज़ है कि हर सतह की, हर ज़हनी सतह रखने वाले अफराद की इल्मी ज़रूरियात को अगर कोई इदारा पूरा करता है तो वो सिर्फ ये मजलिस हो सकती है। सलामत रहिए, माशाअल्लाह आप सब बाज़ौक़ लोग हैं, इल्म फहम लोग हैं, इल्म दोस्त लोग हैं, नुक्ता फहम लोग हैं। मौला आप सबको सलामत रखे। आयत जिसको हमने सरनामा सुखन करार दिया है, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, मुझे मालूम है कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैं बहुत जोश मार के तकरीर करूँ। वो कुछ लोग होते हैं जो खतीब की सिर्फ हरकतें देखते हैं कि हिलता जुलता कितना है, हाथ पाँव कितने मारता है। पढ़े लिखे लोग उसके लफ्ज़ों पे ध्यान देते हैं। इल्म फहम लोगों को अल्फाज से मतलब होता है, और बात जितनी ठहर की जाएगी उतना आसानी से समझ में आएगी। ज़्यादा जोश मारूंगा तो वो जोश तो आप उसको महसूस तो करेगा, लेकिन आपके जहन में नुकात महसूस नहीं होंगे। जो मतालिब हैं वो आपके अज़हान में महसूस नहीं होंगे, वरना तो इंतखाब भाई लोग जानते हैं, वो मैं भूला नहीं हूँ, ये जोश वोश मारना और बहुत ज़्यादा जोश से तकरीर करना, वो मैं भूला नहीं हूँ, वो अपनी जगह है, लेकिन बात पहुँचानी है आप तक ना मुझे कि माशाअल्लाह आप तक बात पहुँच जाए। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, दीन समझना शुरू करें तो शुरू कहाँ से करें? दीन पढ़ना शुरू करें तो पहला सबक हमें क्या पढ़ना चाहिए? ज़रा गौर फरमाइए, दीन शुरू कहाँ से होता है? अगर हमने अपने बच्चे को दीन सिखाना है और दीन पढ़ाना है और दीन समझाना है, तो उसे पहला सबक क्या पढ़ाना है? इस निसाब की पहली किताब क्या होनी चाहिए? उस पहली किताब का पहला सबक क्या होना चाहिए? उस पहले सबक की पहली सदर क्या होनी चाहिए? उस पहली सदर का पहला लफ्ज़ क्या होना चाहिए? उस पहले लफ्ज़ का पहला हर्फ क्या होना चाहिए? कहाँ से शुरू करना है? ये आयत रहनुमाई कर रही है कि जब दीन सीखने के लिए निकलो तो दीन को समझने का सिलसिला कहाँ से शुरू करो। ये सूरह रूम की जो आयत है ये रहनुमाई कर रही है। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा, फ़अक़िम पहले आ गया, ठीक है, फिर वजहका आ गया, फ़अक़िम वजहका, उसके बाद बात आई है दीन की, फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा। तो ये दीन तक पहुँचने से पहले फ़अक़िम को समझना है,
ٹھیک ہے، فاقم وجہکا سے گزر کر پھر میرے دین کا سبق شروع ہوگا. دین کے احکامات اور دین کی تعلیمات کو جاننے سے پہلے فاقم کو سمجھو. فاقم کیا ہے؟ فاقم میں دو ہیں، ایک مخاطب ہے اور ایک مخاطب ہے. عربی گرامر کے بعض ابواب ایسے ہیں کہ جن میں فاعل اور مفعول میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. زیر لگانے سے وہ سبجیکٹ ہو جاتا ہے، زبر لگانے سے وہ آبجیکٹ ہو جاتا ہے، مفعول ہو جاتا ہے. مخاطب فاعل ہے، خطاب کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے. مخاطب کس کو کہتے ہیں؟ خطاب کرنے والے کو، بات کرنے والے کو کہتے ہیں مخاطب، اور مخاطب اسے کہتے ہیں کہ جس سے بات کی جا رہی ہے، وہ مفعول. یہ فاقم میں دو ہیں، ایک ہے خطاب کرنے والا، ایک وہ ہے کہ جس سے وہ خطاب کر رہا ہے. تو فاقم میں خطاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ کیا ہو گیا؟ مخاطب. اللہ مخاطب ہے. کس سے مخاطب ہے؟ جس سے مخاطب ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور رسول اللہ ہو گئے مخاطب. اس آیت میں اللہ مخاطب ہوا ہے اور رسول اللہ کے مخاطب ٹھہرے ہیں، یعنی اللہ نے خطاب کیا ہے رسول اللہ. فاقم وجہ کا، دیکھیے یہ جو خطاب ہوتا ہے، متکلم کا جو کلام ہے، مخاطب کا جو خطاب ہے، قائل کا جو قول ہے، اس کی اہمیت کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہنے والا ہے کون، دوسرا یہ کہ کس سے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، کہنے والے کی جو علمی سطح ہوگی، جو ذہنی سطح ہوگی، جو اس کی معرفت کی سطح ہوگی، جو اس کی بصیرت کی سطح ہوگی، وہ جتنی بڑی چیز ہوگا اس کے قول کی، اس کے خطاب کی، اس کے کلام کی بھی اتنی اہمیت ہوگی. لیکن معاملہ ایک ایسا نہیں ہے، دوہرا ہے. اس گفتگو کا اس سے بھی تعلق ہے کہ جس سے کی جا رہی ہے. فرض کریں کہ کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، یا پنجاب یونیورسٹی کے، یا کسی اور یونیورسٹی کے بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، کوئی مصنف ہیں، مؤلف ہیں، محقق ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، بہت صاحب علم و حکمت ہیں، بہت صاحب علم و فضل ہیں. لیکن وہ کسی دیوانے سے بات کر رہے ہیں، کسی پاگل سے بات کر رہے ہیں. تو وہ اگر کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہوں گے جو خود پاگل ہو، جو خود دیوانہ ہو، تو خود عقل نہیں رکھتا ہے. اتنے مندے، اتنے بڑے صاحب علم و حکمت کی اس بات کو آپ اس سینس میں نہیں لیں گے، اس کانٹیکسٹ میں نہیں لیں گے. ظاہر ہے کہ اب کسی پاگل سے کوئی بہت بڑا علم و حکمت والا بھی کوئی علیمانہ، عالمانہ اور حکیمانہ بات تو نہیں کرے گا. تو اس کا تعلق اس سے بھی ہے جس سے بات کی جا رہی ہے. تو بات مخاطب کون ہے، پھر مخاطب جس سے بات ہو رہی ہے وہ کون ہے. اس خطاب کی اہمیت کو سب سے پہلے مخاطب سے دیکھنا ہے کہ مخاطب کون ہے. تو مخاطب ہے اللہ، مخاطب ہے رسول اللہ. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اللہ وہ ہے کہ جو بے مثل ہے، بے نظیر ہے، لا شریک ہے، لا زمان ہے، لا مکان ہے، لا محدود ہے. اللہ وہ ہے کہ جو ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے، قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، محسن ہے، مہربان ہے، مسجود ہے، معبود ہے، علیم ہے، حکیم ہے، کریم ہے، قدیر ہے، مرید ہے، متکلم ہے، صادق ہے، حی ہے. جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے. وہ اپنی ذات اور صفات میں دو ہی نہیں رکھتا ہے. اس کی صفات اس کی ذات کی کا ایک جزء ہے، جزء لا یلحق ہے. زائد بذات نہیں، اس کی صفات زائد بذات نہیں ہے. اس کی صفات اس کی عین ذات ہے، اور وہ ذات میں بھی قدیم ہے اور صفات میں بھی قدیم ہے. بھائی ایسا اللہ کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ اللہ کی توحید کے بارے میں ایسا عقیدہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اللہ کو ایسے ہی ماننا، مگر کیسے مانے؟
اللہ کو قدیم مانے، علیم مانے، حکیم مانے. ذرا غور فرمائیے کہ وہ قادر ہے، قدیر ہے، مرید ہے، مختار ہے، متکلم ہے، صادق ہے. تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ وہ احد ہے. سب سے پہلے تو وہ احد ہے. کیا ہے؟ ایک ہے. مگر اس کی اکائی کو، اس کی وحدانیت کو واحد کے لفظ کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا، احد کے لفظ کے ساتھ بیان کیا جاتا. قل هو اللہ احد. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قل اللہ الواحد. اللہ کو واحد نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ اللہ کو احد کہا ہے. واحد سے گنتی شروع ہوتی ہے اور وہ گنتی کی عدد میں نہیں آتا. واحد سے گنتی شروع ہوتی ہے، وہ نہ گنتی کی عدد میں آتا ہے، وہ نہ بصارت میں آتا ہے، نہ سماعت میں آتا ہے، نہ فکروں میں آتا ہے، نہ خیال میں آتا ہے، نہ ہمارے خواہشات سے کون سا اس کا احاطہ کر سکتے ہیں. وہ پروردگار ہے. پروردگار دیکھیے، کسی نے امام مجنون سے پوچھا، پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پوچھا کہ جب اللہ کہا جائے یا معبود کہا جائے یا اللہ کی قربان کی جائے تو اللہ سے متعلق ذہن میں کچھ آتا ہے. ظاہر ہے کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا، کوئی کسی بھی مسمہ کا اسم لیا جائے گا تو آپ کے ذہن میں تو کچھ تو آتا ہی ہے نا. چاہے آپ نے شے کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، تو آپ کے ذہن میں کچھ تو آئے گا. تو امام سے پوچھا کہ جب اللہ کہا جاتا ہے یا اللہ کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں خدا سے متعلق ایک الوہیت کا ایک تصور ہمارے ذہن کی تختی پر، ذہن کے صفحے پر نمودار ہوتا ہے. تو کیا ہم یہ تصور یا نظریہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اللہ کہنے کے بعد تمہارے ذہن میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ تمہارے ذہن کی تخلیق ہے. تخلیق مخلوق ہوتی ہے اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتی. تو اللہ ذہن کی اختراع ہے، وہ ایک ذہن کی اختراع ہے. اللہ فکروں میں نہیں آ سکتا، خیالوں میں نہیں آ سکتا، تصور میں نہیں آ سکتا، تخیل میں نہیں آ سکتا، گنتی کے عدد میں نہیں آ سکتا. اس لیے اس کی یکتائی کو اور اس کی وحدانیت کو واحد کے لفظ کے ساتھ بیان نہیں کیا، احد کے لفظ کے ساتھ بیان کیا. تو واحد گنتی کا حصہ ہوتا ہے اور وہ گنتی سے باہر ہے، اسے گنتی میں نہیں لایا جا سکتا ہے. اس لیے اسے اس کی یکتائی کو اس طرح نہیں بیان کیا جائے گا. اور ایک اور فرق بھی ہے کہ جو سید الموحدین، امیر المؤمنین، امام المتقین اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کلام جناب امین سے جو مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ واحد اور احد میں کیا فرق ہے. واحد اس ایک کو کہتے ہیں کہ جو نصف نصف ہو سکتا ہے، آدھا آدھا ہو سکتا ہے، جس کو اجزاء میں بانٹا جا سکتا ہے. لیکن احد وہ ایک ہوتا ہے کہ جس کے نہ ٹکڑے ہوتے ہیں، نہ اجزاء ہوتے ہیں، نہ وہ آدھا آدھا ہوتا ہے. پروردگار واحد نہیں ہے، احد ہے. اور اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ صرف معبود ہونے میں یکتا ہے اور احد ہے. وہ خالق ہونے میں بھی احد ہے، وہ مالک ہونے میں بھی احد ہے، وہ قادر ہونے میں بھی احد ہے، وہ رازق ہونے میں بھی احد ہے. خالق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ کائنات جو اس نے خلق کی ہے، اس کو خلق کرنے میں، اس کو بنانے میں اور کائنات کا نظام چلانے میں نہ کبھی وہ کسی کا محتاج تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. نہ اس نے کبھی کسی سے کوئی ہیلپ لی ہے، نہ وہ کبھی کسی سے ہیلپ لے گا. تو اللہ رازق ہونے میں بھی احد ہے، قادر ہونے میں بھی احد ہے، خالق ہونے میں بھی احد ہے، مالک ہونے میں بھی احد ہے. یہ جو زمین کا فرش بچھایا کس نے بچھایا ہے؟ اللہ نے بچھایا ہے. تو یہ زمین و زمان، آسمان و سمان، بر و بحر، خشک و تر، حجر و شجر، دریا و سمندر، خضر و سکندر، ارض و سما، ہوا و فضا، دشت و صحرا، بہتے ہوئے دریا، دریاؤں اپنے موجوں کی روانی، بادلوں سے برستا ہوا پانی، دن کا اجالا، رات کا تاریک پردہ، شام و سحر، لیل و نہار، شب و روز، بدلتے ہوئے موسم. یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ حشرات، یہ موجودات، یہ مخلوقات اور یہ کل کی کل کائنات. یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی، یہ دن کا اجالا، یہ رات کا تاریک پردہ، یہ فلک کے ستاروں کی سجاوٹ، یہ نباتات کے ہریالی کا حسن، یہ سجی دھجی ہوئی یہ پوری کی پوری جو کائنات ہے، اس کا تنہا ایک اکیلا خالق اور مالک صرف وہ ہے جسے احد کہا جا سکتا ہے. بے شک بسم اللہ. احد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروردگار احد ہے اور قدیم ہے. اس کی ابتدا
ابتدا ہم نہیں طے کر سکتے، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ اور اس کی انتہا ہم نہیں طے کر سکتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے ہے اور اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ ایسا خالق ہے کہ جس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ خالق ہے مگر مخلوق نہیں ہے، مالک ہے مگر مملوک نہیں ہے، رازق ہے مگر مرزوق نہیں ہے، وہ رزق دیتا ہے، اسے کوئی رزق نہیں دیتا، وہ مالک ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ خالق ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں جو میں نے بھی ان مجالس میں آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہیں کہ یہ ساری آیتیں یہ بتا رہی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جس طرح معبود ہونے میں عہد ہے، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، وہ رازق ہونے میں اور قادر ہونے میں بھی عہد ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، لا شریک، لا زمان، لا مکان، لا محدود ہے۔ تو دیکھیے کیونکہ دین کی بات اور دین کا پہلا سبق شروع کرنا ہے اور دین بعد میں آ رہا ہے، اس سے پہلے فاقم ہے، اور فاقم میں ایک اللہ اور ایک رسول اللہ ہے، یعنی دین کی تعلیمات کو تسلیم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کو بھی تسلیم کرو اور اس کے رسول کو بھی تسلیم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہے دین بنانے والا اور رسول ہے دین پہنچانے والا، تو دین کی احکامات کو ماننے سے پہلے ضروری ہے کہ دین بنانے والے کو تسلیم کرو، اور صرف دین بنانے والے کو تسلیم نہیں کرنا، دین پہنچانے والے کو بھی تسلیم کرو، ٹھیک ہے؟ تو دین بنانے والے اور دین پہنچانے والے کی پہلے معرفت حاصل کرنی ہے، ان کی شناخت پہلے حاصل کرنی ہے، ان کو پہلے پہچاننا ہے، یعنی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پہلے پہچاننا ہے، اور اس کے بعد دین کے باقی اسباق شروع ہوں گے۔ اللہ رب ہے، پاک پروردگار ہے، خالق و مالک ہے، معبود اور مسجود ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا کہ وہ ایسا حکیم ہے کہ جو حکمت کا بھی خالق ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ایسا حکیم ہے، ایک ایک لفظ پر دھیان دینا ہے آپ نے، وہ ایسا حکیم ہے جو حکمت کا بھی خالق ہے، اور وہ ایسا علیم ہے جو علم کا بھی خالق ہے، وہ ایسا قدیر ہے جو قدرت کا بھی خالق ہے، وہ ایسا مختار ہے کہ جو ہر اختیار کا خالق ہے، اور وہ ایسا مرید ہے کہ جو ارادوں کا بھی خالق ہے، وہ ایسا متکلم ہے کہ جو ہر کلام کا خالق ہے، اور وہ ایسا حی یعنی صاحب حیات، وہ ایسا حی ہے کہ جو حیات کا بھی خالق ہے۔ اللہ کیسا حی ہے؟ اللہ وہ حی نہیں ہے کہ جسے زندگی کسی اور نے دی ہے، وہ حی اور قیوم ہے، کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، پاک پروردگار فاقم وجھہ کا للدین حنیفہ۔ دیکھیے جب تک ہم دین شروع کرنے سے پہلے اپنے عقائد کو کفریات اور شرکیات سے پاک و پاکیزہ نہیں بنا لیں گے، تب تک پروردگار ہمارے دین کے الفبے بھی ہم سے قبول نہیں کرتا ہے۔ دین کو شروع کرنے سے پہلے توحید کی منزل پر اس طرح آؤ کہ خالص ہو کر آؤ، بالکل خالص ہو کر آؤ، اور اللہ کے بعد پھر رسول اللہ پر آ جاؤ، اور رسول اللہ کے بعد پھر آل محمد پر آ جاؤ۔ کس طریقے سے یہ سفر کیسے کرنا ہے؟ معرفت کا سفر یوں شروع کرنا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے، پھر رسول کی معرفت حاصل کرنی ہے، اور پھر آل محمد کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ مگر جب اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو پھر سفر یوں شروع کرنا ہے کہ پہلے آل محمد کے دروازے پہ آنا ہے، ڈائریکٹ اس کے پاس نہیں جانا ہے، ان کے ذریعے سے اس تک جانا ہے۔ معرفت کا سفر ادھر سے شروع ہوگا، مگر جب سائل بن کر جاؤ گے تو چاہیے کہ پروردگار سے مل جائے تو پھر ان کے دروازے پر پہلے جانا ہے، اس لیے کہ وہ ان کے بغیر عطا نہیں کرتا ہے، ان کے بغیر قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اس بات کو آپ ذرا تھوڑا سا یہاں سے غور فرمائیے گا، میں تھوڑا سا اس منزل پر رکوں، مخاطب اور مخاطب سمجھاؤں تاکہ خطاب سمجھ میں آئے کہ جو خطاب ہے پروردگار کا اس کی اہمیت واضح ہو سکے۔ تو مخاطب تو وہ رب ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ مخاطب کون ہے؟ مخاطب اس آیت میں جو مخاطب ہے اللہ کا، وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہے۔ یہ رسول اللہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جنہیں خالق نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ایک عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ عالم میں سب کچھ آ جاتا ہے،
اور پھر پروردگار نے عالمین کا لفظ استعمال کیا. تو عالمین کے لیے یہ رحمت ہے. کہاں کہاں تعریف کی ان کی. کبھی یوں ان کی شان میں بس کپڑا کا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. چہرے پر نگاہ گئی تو اپنے حبیب کا چہرہ دیکھ کر کہا والشمس والضحیٰ. زلفیں دیکھی تو وابل اللیل اذا یغشیٰ. اس نے سفر کیا تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. دیکھ رہے ہو ہر ادا پر تعریف ہو رہی ہے. وہ بولے تو یہ کہے وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ. دیکھیے رسول کی زبان پر وحی کا پہلا ہے اور رسول کی زبان وحی کے پانی سے کھلی ہوئی ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ینطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ. کہ یہ اس وقت تک نطق نہیں کرتا, بات نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے. اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر جب بھی کوئی کلام کرتے ہیں تو وحی سے کلام کرتے ہیں. اب یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ اگر رسول اللہ ہر بات ہی وحی سے کرتے ہیں تو پھر ہر بات قرآن کی آیت ہونی چاہیے. آپ کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے. تو سن لو کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے وحی قرآنی اور ایک ہوتی ہے وحی بیانی. ٹھیک ہے, پیغمبر پر وحی قرآنی آئے گی تو وہ قرآن کی آیت بنے گی. وحی بیانی آئے گی تو وہ قرآن کی آیت نہیں ہوگی, لیکن پیغمبر کا بیان اللہ کی طرف سے ہوگا. پیغمبر اپنی ہوائے نفس سے کوئی بات نہیں کرتے, اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے. وما ینطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ. صرف ان کی زبان پر وحی کا پہنا نہیں ہے, صرف ان کی زبان وحی کے پانی سے نہیں دھلی ہوئی, بلکہ کہا ان اتبع الا ما یوحیٰ الی. کہ اگر میں اتباع کرتا ہوں تو صرف اور صرف وحی الہی کی اتباع کرتا ہوں. تو رسول کی زندگی پر مسلسل وہی سایہ کیے رہتی ہے. ذرا غور فرمائیے گا, یہ پروردگار ہے اپنے حبیب کی تعریف کرنے کے لیے نکلا ہے تو قصیدے پڑھتا چلا جا رہا. یہ پتھر پھینکے تو کہتا ہے حبیب تم نے نہیں پھینکے, ہم نے پھینکے. ان رسول کے فعل کو وہ اپنا فعل کہتا ہے. ٹھیک ہے, دماغ دیکھا تو تعریف کرتی, زبان دیکھی تو تعریف کرتی, آنکھیں دیکھی تو تعریف کرتی, زلفیں دیکھی تو تعریف کرتی. اس نے چادر اوڑھ لی, اس نے کمبل اوڑھ لیا تو کبھی یا ایھا المزمل کہا, کبھی یا ایھا المدثر کہا. ہر ادا پر تعریف ہو رہی ہے. پروردگار کس طرح تعریفیں کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا, دل کی بھی تعریف کی, دماغ کی بھی تعریف کی. اچھا, دماغ کی تعریف جو کی ہے وہ بڑی آیت ذرا سماعت فرما لیجیے گا. آپ کی کئی بار بھی سنی. وما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تو اپنے رب کے فضل و کرم سے کبھی بھی مجنون نہیں رہا ہے. کبھی بھی تیرے اوپر جنون طاری نہیں ہوا, تو کبھی دیوانہ اور پاگل نہیں رہا ہے. وما انت بنعمت, یہ بھی تو اپنے رب کے فضل و کرم سے. وما انت بنعمت ربک بمجنون, تو اپنے رب کے فضل و کرم سے کبھی پاگل, دیوانہ, مجنون نہیں رہا ہے. تو یہ دماغ کی تعریف ہو رہی ہے. لیکن میرا پڑھا لکھا مجموعہ ذرا غور تو کرے کہ یہ کیسی دماغ کی تعریف ہے. کہ بھائی اگر کسی بہت بڑے اسکالر, کسی بہت بڑے پڑھے لکھے, کسی بہت بڑے عالم, فاضل, محقق, ذہین, فقیر, نشید, ذکی شخصیت کو کسی بہت بڑی یونیورسٹی کے چانسلر, وائس چانسلر کو بھرے مجمع میں کہا جائے کہ کیا کہنا ہے ان کا, یہ آج تک کبھی پاگل ہی نہیں ہوئے ہیں, کیا خیال ہے یہ ان کو اچھا لگے گا؟ توجہ ہے, کیا خیال ہے یہ ان کی تعریف ہوگی کہ واہ واہ سبحان اللہ آپ نے میری بڑی اچھی تعریف کی ہے. تعریف کر رہے ہیں دماغ کی اور کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا کہ یہ آج تک کبھی پاگل نہیں ہوئے. تو بھائی دیکھیے اس طرح تو برا لگتا ہے نا. میں اتنی بڑی شخصیت ہوں, صاحب علم, اور ہم یہ بات کہتے ہیں بغیر سبب کی کہیں گے تو یہ تنقید ہوگی تو ہم. لیکن اگر اس کے پیچھے سبب ہو جائے, مثلا یہ کہ وہ کہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں, چند لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, پھر کچھ لوگ باہر نکلیں اور مشہور کر دیں کہ بابا یہ پہلے بہت اچھے تھے مگر بیماری غالب آ گئی ہے, اب ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اب یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, اب انہیں کبھی سہو ہو جاتا ہے, کبھی نسیان ہو جاتا ہے, کبھی ہذیان ہو جاتا ہے, اب ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے. اگر یہ بات مشہور کر دی جائے اور اس کے بعد اگر کوئی بہت بڑی ہستی کہے کہ دیکھیں بھائی میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ان کے اوپر کبھی نہ جنون طاری ہوتا ہے, نہ کبھی دیوانگی طاری ہوتی ہے, تو الفاظ تو وہی ہوں گے مگر اب تنقید نہیں ہوں گے, اب تعریف ہوں گے. اور فرمانے سمجھ آ رہی ہے میری بات کے تو سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. اب لفظ وہی ہوں گے مگر یہ الفاظ اب تعریف بن جائیں گے. تو پروردگار تو نے اپنے حبیب کو کہ جو مجسم دین ہے, مجسم اسلام ہے, قرآن مجسم ہے, اس کے دماغ کی تو نے تعریف کرنی تھی تو کوئی اور الفاظ میں کرتا. یہ ان الفاظ میں کہ کیا وما انت بنعمت ربک بمجنون, اس کا مطلب ہے کہ علم الہی میں وہ اسباب موجود تھے کہ جن کی صبح قیامت تک کے لیے صفائی کرنا مطلوب پروردگار تھا,
لہذا خالق نے انہی لفظوں کے ساتھ کہا. یعنی کبھی کسی نے شاید پیغمبر کے دماغ پر حملہ کر دیا ہو اور پیغمبر کے دماغ کو مشہور کرنا شروع کیا ہو تو اللہ نے ایسے الفاظ نازل کیے وما انت بنعمت ربک بمجنون کہ حبیب تو اپنے رب کے فضل و کرم سے کبھی بھی مجنون نہیں رہا ہے. تیرے دماغ کی صنعت ہم لیتے ہیں، تیرے دماغ کی صنعت ہم لیتے ہیں. اب جسے تیرے دماغ پر شک ہو جائے اسے اپنے دماغ کا علاج کروانا. اللہ اس سے نہیں کر رہا کہ جو کسی مرحلے پر جا کر بھول جاتا ہے. اللہ مخاطب ہے اور اللہ کا مخاطب وہ ہے کہ جسے نہ کبھی سہو ہوتا ہے، نہ کبھی نسیان ہوتا ہے، نہ کبھی کوئی مرض لاحق ہوتا اور وہی مسلسل اس پر سایہ کیے رہتی ہے. کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہر خطا سے پاک ہے. اور پھر کہا کبھی اسے تاہا کہا. تاہا کا کیا مطلب ہے؟ یہ طیب و طاہر ہے اور پاک و پاکیزہ ہے، یعنی معصوم ہے، بے خطا ہے، غلطیوں سے پاک ہے. اسے کبھی احمد کہا ہے، کبھی محمد کہا ہے، کبھی مجتبیٰ کہا ہے، کبھی مصطفیٰ کہا ہے. غور فرمائیے گا کہ پروردگار جب تعریفیں کرنے کے لیے نکلا اور ایک اللہ کی تعریف کرنے لگا، دماغ کی جس طرح تعریف کی ہے اسی طریقے سے دل کی بھی تعریف کی ہے. اور دل کے لیے جو میں آیت دیتا ہوں یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پروردگار کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، مضبوط پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی مضبوط پہاڑ قرآن کے ایک حرف کا وزن نہیں اٹھا سکتے ہیں. مضبوط پہاڑ قرآن کے ایک حرف سے ریزے ریزے ہو جاتے. اب یہ قرآن نازل کہاں کیا؟ کہاں ہم نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے دل پر یہ قرآن نازل کیا. قرآن نازل ہوا ہے محمد کے دل پر، مصطفیٰ کے دل پر. اب بتاؤ کہ مصطفیٰ کا دل کتنا مضبوط ہے؟ کچھ بات پہنچ رہی ہے؟ اثر والے کی لیے مصطفیٰ کے دل میں کتنی طاقت ہے کہ جس قرآن کے ایک حرف کو مضبوط پہاڑ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. وہ پورے کا پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا. اب مجھے بتاؤ کہ بدن کے اندر دل کی حیثیت بڑی ہے یا دماغ کی؟ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھ لینا، وہ بتائیں گے کہ دماغ کنٹرول روم ہے. پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اور سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن اور پاؤں کے تلووں تک پوری باڈی کو کنٹرول دماغ کرتا ہے. تمام اعضاء کو جو چیز کنٹرول کرتی ہے وہ دماغ ہے. دماغ ساری تاریں جا کر دماغ کے ساتھ ملتی ہیں. یا آپ کے افکار اور آپ کے خیالات آپ کی روحانی، جسمانی، نفسانی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ گمان اچھا رکھا کرو اور اچھا سوچا کرو، اس لیے کہ آپ کے خیالات ہی آپ کے افعال اور آپ کے افکار پر غالب آتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھو، خیالوں کی دنیا پاکیزہ رکھو، مثبت سوچو، ہمیشہ اچھا سوچو. اچھا سوچو گے، تصورات اور خیالات اچھے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اعمال بھی اچھے کرو گے، افعال بھی اچھے کرو گے، پھر کردار بھی اچھا ہوگا، رفتار بھی اچھی ہوگی، گفتار بھی اچھی ہوگی. سب سے پہلے اسلام یہاں سے عمل شروع کرتا ہے کہ اپنے خیالات کی تدقیق کرو اور تزکیہ کرو. اچھا سوچو. کنٹرول روم دماغ کے اندر ہے تو دماغ کی حیثیت دل سے بڑی ہے، اس لیے کہ دماغ دل کا بھی حاکم ہے، دل دماغ کا محکوم ہوتا ہے. اب مجھے اتنا بتاؤ کہ جس مصطفیٰ کا دل اتنا مضبوط ہے کہ پورا قرآن اس دل پر نازل ہو گیا ہے، اس کا دماغ کتنا مضبوط ہے؟ مخاطب اور مخاطب کی اہمیت کی ایک جھلک پیش کی ہے کہ مخاطب بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اس کی بات شروع ہی سبحان سے ہوتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب کلام ایجاد ہوا ہے نا پوری کائنات میں، جب اللہ نے کلام کو ایجاد ہوا تو کلام ایجاد ہی اس کلمے سے ہوا. سب سے پہلے یہ کلمہ خلق ہوا سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، مبرہ اور منزہ ہے ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے نقص سے. سبحان اللہ. والحمدللہ تمام تر حمد اور تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، سجدے کے لائق نہیں ہے، پرستش کے لائق نہیں ہے. تو مسجود صرف اللہ ہے، معبود صرف اللہ ہے. وہ لا شریک، لا زمان، لا مکان، لا محدود ہے، ازلی ابدی ہے، بے مثل اور بے نظیر ہے. واللہ اکبر. ہر شے پر اس کی کبریائی ہے، وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑا ہے.
सुभान अल्लाह, वो हर नफ्स से आती है। तो अल्लाह वो कि जो पाको पाकीज़ा है, मासूम है, आदिल है, उससे कोई खता नहीं हो सकती है। मुखातिब पाको पाकीज़ा, सुभान कुद्दूस, जो मुखातब है वो ताहा और यासीन। अब इसके बीच में खिताब ढूंढो कि खिताब कैसा होगा। जब मुखातिब ऐसा है और मुखातब ऐसा है, तब इसके बीच में जो कलाम होगा, जो खिताब होगा, वो कितना अहम होगा। खिताब करने वाला सुभान है, हमद उसके लिए है, तक़दीस उसके लिए है, तहमीद उसके लिए है। वो परवरदिगार है, वो खालिक व मालिक है, वो माबूद बरहक है। वो परवरदिगार मुखातिब उससे है जिसे उसने खल्क़ अव्वल बनाया, नूर अव्वल बनाया, इल्म अव्वल बनाया। ये मुस्तफा कौन है? ये जो खल्क़ अव्वल है, नूर अव्वल है, इल्म अव्वल है, वजूद अव्वल है, वजह तस्दीक़ के कौन मकान है, बाकी से तख्लीक़ अब्दुल समा है, मिस्दाक़ लौलाक़ लमा खलक़तुल अफ़लाक़ है। ये नबीउल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, सय्यदुल अंबिया है, सुल्तान अंबिया है, सरवर कौनैन है, मुदम्मिल है, मुदस्सिर है, बशीर है, नज़ीर है, सिराज मुनीर है, ताहा है, यासीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, सय्यदुल मुरसलीन है। अब मुझे बताइए कि इसके बीच में जो खिताब होगा वो कितना अहम खिताब होगा। सरकार, इसके बीच में जो खिताब होगा कि आम पढ़ा लिखा किसी आम पढ़े लिखे से बात नहीं कर रहा, कोई आम आलिम किसी तालिब इल्म से बात नहीं कर रहा, कोई मुज्तहिद अपने किसी शागिर्द से बात नहीं कर रहा। यहाँ खालिक अपनी अफजल तरीन मखलूक से बात कर रहा है कि जिसके सदके में उसने ज़मीन का फर्श बिछाया, जिसे खल्क़ किया और कह दिया कि लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक़। क्या मुस्तफ़ा, अगर तुझे खल्क़ करना मकसूद न होता तो न ज़मीन व ज़मान होते, न आसमान व जमान होते, न बर व बहर होते, न खुश्क व तर होते, न हजर व शजर होते, न दरिया व समंदर होते, न खत व सिकंदर होते, न अर्ज़ व समा होती, न हवा व फदा होती, न दश्त व सहरा होते, न बहते हुए दरिया होते, न दरियाओं में मौजों की रवानी होती, न बादलों से बरसता हुआ पानी होता, न दिन का उजाला होता, न रात का तारीक पर्दा होता, न शाम व सहर होते, न लैल व नहार होते, न शब व रोज़ होते, न बदलते हुए मौसम होते, न महल्लात होते, न बागात होते, न जमालात होते, न नबतात होते, न हैवानात होते, न हशरात होते, न मौजूदात होती, न मखलूक़ात होती, न चाँद को खल्क़ करता, न उसे चांदनी का रिज़्क़ देता, न सूरज को खल्क़ करता, न उसे रोशनी का रिज़्क़ देता, न फलक के सितारों से सजाता, न हवाएं होती, न फदाएं होती, कुछ भी नहीं होता। ऐ मेरे हबीब, मैंने पूरी कायनात खल्क़ की है तो तेरी वजह से है। रसूल मुखातब, इसके बीच में अल्लाह का खिताब है और वो खिताब है दीन के लिए, दीन हनीफ के लिए। परवरदिगार ने तुमने दीन किसके लिए बनाया है? बनाया हमारे लिए, जिन इंस के लिए, इंसानों के लिए बनाया। वो दीन हम तक पहुंचाना है, उसने किस रास्ते से पहुंचाना? अपने रसूल के रास्ते से पहुंचाना। हमसे मुखातिब नहीं हो रहा, अपने हबीब से मुखातिब हो रहा। हालांकि दीन उसने हमारे लिए बनाया, दीन उसने हमारे लिए बनाया और दीन की तालीमात हमारे लिए, दीन के अहकामात हमारे लिए, दीन का दस्तूर हमारे लिए, शरीयत का आइन हमारे लिए है। ज़िंदगी की सांसों का सफ़र कैसे तय करें, ये उस दीन में वो हमें बता रहा है कि देखो, तुम्हारा खालिक में हो, तुम्हारा मालिक में हो, तो हमें ज़िंदगी मैंने दी है, तो अपनी मर्जी से ज़िंदगी नहीं गुजारना, इसलिए कि खुद नहीं पैदा हुए हो, मैंने पैदा किया है। जब ज़िंदगी दी मैंने है तो मैं बताऊँगा कैसे गुजारनी है। मैं बताऊँगा कि तुम्हारा बचपन कैसा होना चाहिए, तुम्हारा लड़कपन कैसा होना चाहिए, तुम्हारी नौजवानी कैसी हो, तुम्हारी जवानी कैसी हो, तुम्हारा बुढ़ापा कैसा हो, जब तुम फर्द हो तो फर्दी ज़िंदगी में कैसे हो, जब तुम घर का फर्द हो तो तुम्हारी घरेलू ज़िंदगी कैसी होगी, समाज का हिस्सा हो तो समाजी ज़िंदगी और माशरती ज़िंदगी तुम्हारी कैसी होनी चाहिए। तुम अगर हाकिम हो तो राया के हुकूक क्या है, राया हो तो हाकिम के हुकूक क्या है, माफ़ौत हो तो मातहत के हुकूक क्या है, मातहत हो तो माफ़ौत के हुकूक क्या है। तो हम तुम्हें हुकूक बयान करेंगे, हम तुम्हें आदाब ज़िंदगी बयान करेंगे, हम तुम्हें अखलाक इस्लामी बयान करेंगे, हम तुम्हें अकायद देंगे, अहकाम देंगे, आदाब देंगे, अखलाक देंगे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना, ताकि राह न भटक जाओ वरना गुमराह हो जाओगे और परेशान हो जाओगे। तो हम बताएंगे दीन हमारे लिए। मैं कहूँगा तो परवरदिगार, जब ये दीन है ही हमारे लिए तो डायरेक्ट हमें ही क्यों नहीं दे देता, खिताब अपने रसूल से करता। तो मुखातिब तेरा मुखातब है, तेरा रसूल, बीच में इस खिताब है और वो है इस दीन के लिए।
وہ دین ہے ہمارے لیے. دین ہمارے لیے ہے تو پروردگار ہم سے کیوں نہیں بات کرتا؟ رسول سے بات کرتا ہے اور رسول کو وسیلہ بناتا ہے تو اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنا دین ہم تک پہنچانے کے لیے کبھی آدم کو وسیلہ بنایا، کبھی نوح کو وسیلہ بنایا، کبھی ابراہیم کو وسیلہ بنایا، کبھی موسیٰ کو وسیلہ بنایا، کبھی عیسیٰ کو وسیلہ بنایا، کبھی مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا، کبھی مرتضیٰ کو وسیلہ بنایا، کبھی ائمہ خدا کو وسیلہ بنایا، کبھی تورات کو، کبھی زبور کو، کبھی انجیل کو، کبھی قرآن کو وسیلہ بنایا، کبھی صحف کو، کبھی کتب کو، کبھی انبیاء اور رسول کو وسیلہ بنایا. میں کہوں گا کہ پروردگارا تو بھی وسیلے اختیار کرتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے اور وہ بھی وسیلوں سے دے رہا ہے. مالک وسیلے تو وہ اختیار کیا کرتے ہیں کہ جو مجبور ہوا کرتے ہیں. میرے اللہ تو نے تو اپنی قدرت کا جگہ جگہ اعلان کیا ہے، تورات سے لے کر قرآن تک آیات بھری پڑی ہے کہ جو تیری کبریائی کا، تیری عظمت کا اور تیری قدرت کا بے باک طول اعلان کر رہی ہے، وہ تسلیم کروا رہی ہے اور منوا رہی ہے کہ ہر مقام پر تو قادر بھی ہے اور قدیر بھی ہے. جگہ جگہ تو آیتوں میں کہہ رہا ہے تو جو ہر چیز پر قدرت رکھا کرتے ہیں وہ وسیلے ڈھونڈا کرتے. تو قادر ہے، وسیلے وہ اختیار کرتے ہیں کہ جو مجبور ہوا کرتے ہیں. عجب نہیں کہ پردہ وحدت سے یہ جواب آئے کہ میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے اس عمل سے میں تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہوں، تم تک یہی پیغام بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ ہو کر، رب ہو کر، خالق اور مالک ہو کر، قادر مطلق ہو کر بغیر وسیلے کے تمہیں کچھ دیتا نہیں ہوں تو تم مجبور ہو کر بغیر وسیلے کے کچھ لے کیسے ہدیہ امام زمان علیہ السلام بواز بلند تر صلوات. کیا کروں؟ اب گھڑی اور وقت اجازت نہیں دیتا میں گفتگو کو اور آگے بڑھا سکوں. آج 2 محرم ہے اور 2 محرم کو پاک کا نام کربلا میں اترا ہے. کربلا کا مسافر کربلا میں پہنچا. جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، فاطمہ کے لاکھ سے 28 رجب کو مدینہ چھڑوایا گیا. سنسار ہجری میں حاکم شام نے دنیا چھوڑی اور اس کی خواہش کے مطابق اس کے بعد اس کا غریب اور قریب بیٹا یزید تخت نشین ہوا. اس نے پہلا کام یہ کیا کہ حاکم مدینہ کو خط لکھا اور کہا کہ حسین سے میرے لیے بیعت لو اور اگر حسین میری بیعت نہ کرے تو سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو. جس نے فاطمہ کا دودھ پیا ہو وہ یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی رگوں میں علی کا لہو ہو، جو زبان رسول کی اس پر پروان چڑھا ہو، جو حسین و منی کی منزل پر فائز ہو، وہ یزید جیسے فاسق کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ امام نے انکار بیعت کیا، حکومت نے مدینہ چھوڑنے پر مجبور کیا. آدھی رات کا وقت تھا جب ولید کے دربار سے حسین واپس آئے. بہن کھڑی ہوئی تھی دروازے کے پیچھے. جب سے حسین گئے تھے زینب کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے. مسلسل یہی دعا تھی کہ پروردگارا ظالم حاکم کے دربار میں میرا بھائی ہے، میرے حسین کی خیر ہو. حسین کو دیکھا، ایک سجدہ شکر کیا ہے زینب نے. پوچھا، حاکم نے بلایا تھا بھیا کیا ٹھہری؟ حسین کا جواب سنو گے؟ بہت مختصر کا جواب ہے جو زینب کو دیا ہے. کہا بہن بس اتنا سنو، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. عباس سامان سفر باندھو، کاروان تیار کرو. کاروان تیار ہوا، سفر کی تیاریاں ہوگی. شہزادیوں کو انتہائی پردے کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ محلوں میں بٹھایا گیا. ظاہر ہے کہ زینب نے آج اتنے ہی احترام کے ساتھ محمل میں جانا تھا کیونکہ آج عباس جو موجود تھا، آج علی اکبر جو موجود تھا، آج ہاشمی جوان جو موجود تھے. ابھی کوئی غریب الوطن کبھی ہوئی، ہاں ابھی نانا کے وطن میں موجود تھی. گھر کے صحن سے نکلی ہے تو بڑی شان سے نکلی ہے، بڑے احترام سے نکلی ہے. محلہ بنو ہاشم کو خدا حافظ کہا ہے. حسین نانا کی قبر کو بھی خدا حافظ کہنے کے لیے گئے تھے اور نانا کی قبر پر جا کر کہا تھا کہ نانا کیا ممکن نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس قبر میں بنائیں؟ قبر رسول سے آواز آئی تھی کہ جب تک کربلا آباد نہ کرو اللہ کا دین بچتا نہیں. حسین نے وعدہ کیا میں سب کچھ کروں گا اور نانا آپ کی شریعت کو بچاؤں گا.
قبر رسول کو خدا حافظ کہہ کر ماں زہرا کی قبر پر بھی گئے. جب ماں کی قبر پر راوی کہتا ہے ایک منظر ہے. راوی کہتا ہے کہ جب حسین 28 رجب کو نانا کی قبر کو ودا کرنے کے لیے گئے اور اس کے بعد ماں زہرا کی قبر پر گئے, میں نے دونوں منظر دیکھے. راوی کہتا ہے کہ حسین جب نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو قدم ایسے جمع کے رکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی کوہ وقار جاتا, مگر جب ماں فاطمہ زہرا کی قبر کی طرف گئے ہیں تو ایسے لڑکھڑکتے ہوئے قدموں کے ساتھ اور تیز قدموں کے ساتھ جا رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے ماں کی گود میں جائے. قبر فاطمہ پہ پہنچے اور ایک مرتبہ سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا ماں, اپنے حسین کا سلام قبول کرو. ایک مرتبہ قبر فاطمہ ہلنے لگی اور قبر زہرا سے آواز آئی وعلیکم السلام یا غریب الام, ماں کے قریب تجھ پر بھی ماں کا سلام, ماں کے پیار سے تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو. حسین نے ماں کو ودا کیا, اب میں جا رہا ہوں, سفر بڑا مشکل ہے, قربانیوں کا موسم آئے گا, میں دوں گا اپنا عباس بھی دوں گا, اپنا اکبر بھی دوں گا, 6 مہینے کا بھی اصغر بھی دوں گا. اب ماں دعا کرتے رہیے گا. جب ماں سے دعائیں دے رہے تھے نا تو ایک مرتبہ تڑپ کر قبر فاطمہ سے ماں نے بھی جواب دیا تھا حسین اتنی دعائیں دینے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہے تو کیا سمجھ رہا ہے, تو اکیلا جا رہا ہے, تو اکیلا نہیں جا رہا, جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں بھی تجھے ساتھ رہی اور ہر منزل پر ساتھ رہی ہے, ہر منزل پر ساتھ رہی ہیں. جب 2 محرم کو سواریاں کربلا میں پہنچی نا 61 ہجری 2 محرم کو, امام کا جو گھوڑا ہے خود بخود رک گیا, مولانا حسین کا گھوڑا رک گیا. اتنا دھیان میں رکھیے گا کہ ائمہ کو اللہ نے ولایت امامت جانوروں پر تمام مخلوقات پر عطا کی اور یہ جانور بھی اطاعت کرتے ہیں, حکم مانتے ہیں, عام جانور بھی مانتے ہیں, شیر درندے بھی حکم مانتے ہیں. پھر یہ تو وہ گھوڑا تھا جو امام کی اپنی سواری تھی, یہ تو امام کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حسین کی نافرمانی کرے یا امام کا حکم؟ گھوڑا رک گیا, امام نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا, گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. بہت حیرت ہوگی سب کو کہ جو گھوڑا ہمیشہ امام کا حکم مانتا ہے آج کیا ہو گیا کہ مولا گھوڑے کو آگے بڑھانا ہے مگر گھوڑا رک گیا. پھر گھوڑا تبدیل کیا, دوسرا گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا, پھر گھوڑا بدلا, تیسرا بھی آگے نہیں بڑھا. روایت میں ہے کہ 6 گھوڑے تبدیل کیے, کوئی گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا. جب کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو امام نے کہا کہ عباس یہ جو قریب بستی ہے نا, یہ جو گاؤں ہے, یہ جو قریہ ہے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کا, ذرا جاؤ اس بستی کے لوگوں کو بلا کے لاؤ. عباس گئے, لوگوں کو بلا کر لیا. بہت چند منٹ کی زحمت ہے, چند جملے ہیں صرف 2 یا 4 جملے. لوگ آئے, لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ, بتا سکتے ہو کہ یہ جو جگہ ہے اس جگہ کا نام کیا ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ اس کو شق الفرات کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے. کسی نے کہا اس کو قاذریہ بھی کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کسی نے کہا کہ اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں اس کا کوئی اور نام بھی ہے. سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ نہیں, ہمارے علم میں نہیں, اس کے علاوہ کیا. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے گاؤں میں اگر کوئی ضعیف لوگ ہو, کوئی بوڑھا ہو تو اسے بلا کر لیا, اس کو پتا ہو. یہ لوگ گئے, ایک ضعیف لوگ میں بوڑھے شخص کو لے کر آئے. یہ بوڑھا ایسا تھا جو اپنے پاؤں سے چل بھی نہیں سکتا, اسے اٹھا کر لا اٹھائے. اس سے پوچھا کہ ذرا اے بزرگ آپ بتائیے کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے. یہ کہتا ہے ہاں, اس کا ایک نام ہے کربلا. اس کا ایک نام ہے کربلا. امام سب کچھ جانتے تھے مگر اصحاب کو بتانا چاہتے تھے, تاریخ کے اوراق پر لکھوانا چاہتے تھے. اس لیے جب کہا گیا اس کا ایک نام کربلا کا, عباس بدو ذاتیوں کے یہاں خیمے لگا دو اور زہرا ذاتیوں کو انتہائی احترام کے ساتھ خیموں کو اتار کے بٹھاؤ. خیام نصب ہوئے, بدو ذاتیوں کے خیمے نصب ہوئے. عباس اور یکبر نے انتہائی احترام کے ساتھ اتارا. آج اتری ہیں, آج گری نہیں ہے, کیونکہ عباس موجود ہے, ہاتھ بھی سے گردن نہیں بندھے ہوئے ہیں, آج ہاتھ بھی آزاد ہے. اتارا گیا. جیسے ہی بدو ذاتی اپنے خیمے میں پہنچی تو کچھ دیر کے بعد تھڑک گئی اور جناب فضا کو بلوایا. کہا کہ فضا ذرا زحمت کرو, جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا کر لیا. میں نے ساری منزلیں چھوڑ دی تیزی کے ساتھ, وقت بہت کم ہے, 2 جملے آ گئے. مولا حسین بہن زینب کے خیمے میں, آقا حسین آ گئے. کہا بہن کیوں بلایا؟ کہا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ میں جب سے اس سرزمین پر اتری ہوں میرا دل ڈوب رہا ہے. اس خیمے میں آئی ہوں, میں نے پٹی اٹھائی, ایک مشت خاک اٹھائی, اسے میں نے سونگھا,
تو اس میں سے مجھے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. بھیا حسین اس میں سے مجھے آپ کے لہو کی بو آ رہی ہے, میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا. پھر بی بی فرماتی ہیں, سنو مجھے بی بی فرماتی ہیں میں جب سے اس خیمے میں آئی ہوں مجھے بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں مسلسل کسی مستور اور کسی بیوی کے رونے کی آواز سن رہی ہوں جو دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے. آقا زادی فرماتی ہیں کہ آواز بھی کوئی مجھے جانی پہچانی نہیں ہے. حسین کہتے ہیں کہ بہن زینب تو نے آواز پہچانی نہیں ہے. کس کی آواز ہے؟ یہ اماں زہرا, یہ اماں فاطمہ زہرا تو ہیں. یہ اب سے تھوڑی جنت البقیع سے ہمارے ساتھ ساتھ ہے. یہ ہماری ماں ہم پر گریہ کر رہی ہے. جناب زینب فرماتی ہیں کہ بھیا جب یہ سب کچھ ہے اور آپ سب کچھ جانتے ہیں تو پھر جلدی کریں نا, یہاں سے کسی محفوظ جگہ منتقل ہو جائے. حسین کہتے ہیں بہن زینب اب یہاں سے کہاں جانا, یہ تو ہماری آخری بات ہے. یہ بستی 8 دن کے لیے, عاشور کا دن آئے گا 10 گھنٹوں کے اندر میری ماں کا بھرا گھر ہو جائے گا. اجرکم اللہ. اس کے بعد کہا کہ بہن ذرا چند لمحے توقف کرو, میں نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے کوئی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے بھیا جائیے آپ بات کیجیے. آقا حسین تشریف لائے, قبیلہ بنی اسد کے مردوں کو بلایا. سب سے پہلے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہاں اطراف کی جتنی زمین ہے زمین کا مالک پر, مالک سامنے آیا, میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. ان لوگوں نے کہا کہ فرزند رسول اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو آپ رہیے, ہم ایسے ہی زمین دینے کے لیے تیار ہیں, آپ اس کو مت خریدیے. امام نے فرمایا کہ نہیں, مجھے کچھ عرصہ نہیں رہنا, مجھے تو یہاں قیامت تک رہنا اور میں زمین خریدوں گا. امام نے زمین خریدی, 60,000 دینار میں وہ رقبہ خریدا. 60,000 دینار میں 61 ہجری کے آغاز میں جو رقبہ خریدے وہ غریب نہیں ہوتا. پھر حسین غریب کب ہوئے؟ یہ عاشور کا دن تھا, صرف چند گھنٹوں کا لمحہ تھا. چند گھنٹوں نے حسین کو غریب کر دیا. اکبر کی لاش پر گئے تو غربت آ گئی, عباس کی لاشیں پر پہنچے غربت آ گئی. اصل عاشور غربت آئی اور سب سے بڑی غربت وہ تھی جب شام غریب اور زینب کی چادر تک لے گئے. ازادارو مولانا نے زمین خریدی. اس کے بعد قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ زمین میں نے لے کر اب یہ زمین دوبارہ تمہیں ہبہ کرتا ہوں. میری کچھ شرائط ہے. مولانا فرمائیے کیا؟ اب پہلی شرط میری یہ ہے کہ زمین تمہیں دیتا ہوں, میرے جو زائر آئیں گے ہمارے زائرین کو ہماری قبروں کے نشان بتانا اور ہمارے زائرین کو 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا. دیکھیں حسین نے قیامت تک آنے والے اپنے زائر کو یاد کیا, کربلا میں پہنچتے ہی یاد کیا. زمین بھی اپنے زائروں کے لیے خریدی, انہیں 3 دن اپنا مہمان رکھنا. اس کے بعد ہم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ 10 محرم کا دن آئے گا, یہ اپنے نجس کشتوں کو دفن کر کے فوج یزید چلی جائے گی. ہمارے لاشیں کربلا کی گرم ریت پر بے غور و کفن پڑے ہوئے ہوں گے, انہیں دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تم آ جانا, ہمارے جسموں پر مٹی ڈال دینا. ادادارو قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ جب امام یہ کلام کر رہے تھے تو امام کے فرزند گرامی ہمارے چوتھے امام سید سجاد امام کے برابر میں کھڑے ہوئے تھے. 22 سال کا بیٹا کھڑا ہوا ہے اور 57 برس کے باپ کی بات سن رہا ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے امام کیا فرما رہے ہیں. قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے کہا کہ آنا اور ہمیں دفن کر کے چلے جانا. اس کے بعد کہا کہ جاؤ اپنی مستورات کو بھیجو. بیویاں آئیں, جب بیویاں آئیں تو کہا اے بیویو میں بی بی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, اے بیویو میں بی بی زینب کا بھائی ہوں. اے بیویو دیکھو اگر تمہارے مرد خوف کھائیں اور وہ نہ آئیں تو تم پانی بھرنے کے عنوان سے آ جاؤ اور ہمارے جسموں پر مٹی ڈال کے چلی جاؤ. اس کے بعد ان سے کہا کہ تم بھی چلی جاؤ, اپنے بچوں کو بھیجو, میں تمہارے بچوں کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بچے آ گئے. جب بچے آئے تو مولا فرماتے ہیں دیکھو اے بچوں میں بھی تمہاری طرح چھوٹے چھوٹے بچے رکھتا ہوں. میرا ایک اصغر ہے جو صرف 6 مہینے کا ہے, ایک سکینہ ہے جو صرف 4 سال کی ہے. اے بچوں دیکھو جب ہم شہید ہو جائیں, اگر تمہارے ماں باپ ہمارے بدنوں کو دفن نہ کریں اور مٹی نہ ڈالیں تو تم کھیلتے کھیلتے آ جاؤ, ہمارے جسموں پر مٹی ڈال کے چلے جاؤ. مجھے اتنا بتاؤ ادادارو, جو رونے کے لیے بیٹھے ہو, جو عرصہ دینے کے لیے بیٹھے ہو, 2 محرم میں آپ عرصہ دے سکتے ہو. آپ آزاد فضا میں بیٹھے ہوئے, آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں, آپ کے رونے پر کوئی پہرا نہیں ہے. آپ کی آواز اگر بلند ہو جائے گی نا تو کوئی آپ کو تماچا نہیں مارے گا. ارے وہ تو حسین کے بچے تھے, کربلا سے شام تک جب کہتے تھے نا ہائے بابا تو کبھی دائیں سے تماچا کبھی بائیں سے تماچا. آپ رو سکتے ہو, آواز بلند کر کے رو سکتے ہو. جب مولانا نے بچوں کو یہ وصیت کی نا کہ آنا اور مٹی ڈال کے چلے جانا, یہ ساری وصیتیں سید سجاد نے سنی نا. مجھے اتنا بتاؤ کہ ہر بیٹے کی پہلی خواہش کیا ہوگی جب باپ کا انتقال ہو؟
चाहेगा ना कि मैं अपने बाप को दफन करूँ, इसके लिए बाप को वसीयत करने की जरूरत नहीं है। फिर बेटा भी अगर सज्जाद जैसा हो और बाप भी अगर हुसैन जैसा हो और फिर हुसैन की हसरत ये हो कि आशूर के दिन मुझे दफन किया जाए और सैयद सज्जाद के सामने एक कबीले वालों को जमीन हिबा कर रहे हैं और सिर्फ ये ख्वाहिश बयान कर रहे हो कि मुझे दफन कर देना, मैं सवाल कर सकता हूँ अपने चौथे इमाम की रूह से खिताब करके कह सकता हूँ कि मौला आप तो ये सारी वसीयत सुन रहे थे ना, अगर कबीले बनी असद के लोग ताकीद से पहुंचे, वो बर वक्त दफन के लिए नहीं भी पहुंच सके, तो मैं कहूँगा मेरे चौथे इमाम आप अपने बाबा को दफन कर देते, आप करते थे। अदादारो अजब नहीं कि मेरे चौथे इमाम रोकर मुझे ये जवाब दें कि अगर मैं दफन तो करता, अगर मेरे हाथ आजाद होते, अरे मैं क्या करूं, मेरे पाँव में बेड़ियां, मेरे हाथों में हथकड़ियां, जवान बेटा बाप के लाशे के सामने से इस तरह गुजरा कि बाप को न गुस्ल दे